अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद सरवर मीर आपका खैर मकदम करता हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है खौफ, क्या सच क्या झूठ। इस प्रोग्राम में हम आप लोगों के सवालात शामिल करते हैं और उनके जवाब देते हैं हमारे आलिम दीन शेख अरशद बशीर मदनी साहब। अस्सलामु अलैकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख साहब का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। इन्होंने मदीना यूनिवर्सिटी से आलिम फ़ाज़िल की डिग्री हासिल की है। इन्होंने MBA मुकम्मल किया है और इस वक्त PhD कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड यूनिवर्सिटी से, और ये फाउंडर हैं और डायरेक्टर हैं आस्क इस्लाम पीडिया के। तो शेख साहब, हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हमारा टॉपिक जो चल रहा है पिछले कई एपिसोड से वो ख्वाब से रिलेटेड है। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आपने कहा कि जब बुरा ख्वाब देखता है कोई इंसान तो 6 काम करना चाहिए, तो वो 6 काम क्या है? अगर इंसान ये देखे कि घबरा कर उठ रहा है, परेशान है, पसीना पसीना हो चुका है, उसको ऐसा लग रहा है, तो बज़ाहिर बाज़ औक़ात बुरे ख्वाब होते हैं, ताबीर बताने पर वो अच्छे हो सकते हैं, वक़्तिया तौर पे तो उसको तकलीफ़ हो रही है। जब तक उसको सही ताबीर नहीं मिलेगी तब तक तो कॉमन सेंस से बतला रहा है कि वो बंदा परेशान है। तो क्या करेगा आदमी? अचानक वो घबरा कर उठा तो क्या करेगा? तो उसमें हमको जो अहादीस शरीफा में जो बातें अलग अलग जगह पर आई है, उलमा कराम ने उसको जमा करके कहा कि 6 काम में से एक काम या पूरे 6 काम अगर कर सकता है तो ज़रूर करे। जैसे ही वो घबरा कर उठेगा उसमें ताउव्वुज़ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क्योंकि बुरे ख्वाब किसकी तरफ से होते हैं? शैतान की तरफ से, ताकि कंटिन्यू ना हो। आपने जैसे ही पनाह मांग ली, अब शैतान का आपके ऊपर से हमला और कब्जा ख़त्म। सूरह मुजादला नंबर 58 के आयत नंबर 10 में इन्नमन नजवा मिनश शैतानी, बुरे ख्वाब जो होते हैं शैतान की तरफ से होते हैं। इन्नमन नजवा मिनश शैतानी लियहज़ुनल्लज़ीना आमनू, शैतान क्या चाहता है? इंसान को गम में डालना चाहता है। उसको बड़ी खुशी होती है अगर इब्न आदम गम में हो, क्योंकि वो अपना बदला लेना चाहता है। आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदा करवाया गया, उस हसद की आग में, तकब्बुर और इस्तिकबार में वो बंदे को गम में डालता है। तो हमारे लिए एक फार्मूला बता दिया कि आप गम में मत आओ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो। गम में क्यों आते हैं? तो उस गम में आकर उसको और खुश क्यों कर रहे हैं? पहला काम। दूसरा काम ये भी हमें मिलता है कि लेफ्ट साइड पर 3 मरतबा आहिस्ता से नफस आया है, मतलब ये थूकना नहीं है, ऐसी थूक के कुछ छींटे ऐसा अगर निकल जाए काफ़ी। आप ज़ोर से थूक रहे हो सकता है लेफ्ट पे कोई सो रहा होगा बेचारा। तो मतलब हमको कॉन्टेक्स्ट में सही समझने की कोशिश करनी चाहिए ताकि कहीं हमारी वजह से कोई शरीयत का मजाक ना उड़ा दे। तीसरा ये है कि वज़ू का जिक्र आया है। वज़ू वैसे भी अगर आप उठते हैं और वज़ू करते हैं, वज़ू पर सोना एक सुन्नत भी है, मशरूअ भी है, तो यकीनन फिर वो कंटिन्यू नहीं होने के चांस है। करवट बदलने से भी कंटिन्यू वही चीज़ कंटिन्यू नहीं होने का चांस होता है। इसी तरह से 2 रकात नमाज भी पढ़ने से फ़ायदा होता है। वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि तुम सब्र और सलाह के ज़रिए से अल्लाह से मदद मांगो। बहुत ज़्यादा खौफ है तो 2 रकात पढ़ लिया करो। 6वां काम ये है कि आप हसद करने वाले को ना बताओ, बताना भी अगर है तो इल्म वाले को बताओ, नासिह को बताओ। ये हमें तालीमात मिलती है। जी सुभान अल्लाह। इस प्रोग्राम में आपने ख्वाब से रिलेटेड काफ़ी सवालों के जवाब दिए हैं। तो ख्वाब जो आपने कहा है कि 3 किस्मों के होते हैं, अच्छे ख्वाब, बुरे ख्वाब, और तीसरा जो आपने कहा है वो कचरे किस्म के ख्वाब। तो उस ख्वाब पर मेरे ख्याल से, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें ख्वाबों की ताबीर नहीं पता, तो वो इसे डिफ्रेंशिएट कैसे करें इन ख्वाबों को? अच्छा ख्वाब थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करेंगे। खुशी से एक आदमी उठ रहा है तो अच्छा ख्वाब ही है। ये अलग बात है कि बाद में डेप्थ में जाने का तो बुरा भी हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन कॉमन सेंस तो ये है कि फिल वक्त तो अच्छा है जब तक कि उसको कोई चीज़ ज़ाहिर ना हो जाए, जब तक कि इत्मीनान ना हो। अगर कोई चीज़ ताबीर देगा भी तो एक अंदाज़ा ही है, कोई शरीयत तो नहीं है। ख्वाब को हम शरीयत का मकाम तो नहीं दे सकते। सेकेंड ये है कि वो घबरा के उठ रहा है, परेशान हो रहा है, अंदर खौफ तारी हो चुका है, तो बुरा ख्वाब ही है। तीसरा ये है कि जो अक्सर शादी के करीब जो नौजवान होते हैं या शादीशुदा लाइफ में जो जिनसी ताल्लुकात, इस टाइप के काम ख्वाब को अक्सर उलमा कराम ने कहा इसकी कोई ताबीर नहीं जी। या वो ख्वाब जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं और वही दोहराया जा रहा है, जो आप करते करते सो गए थे, फिर ख्वाब में वही काम कंटिन्यू हो रहा है, आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं। तो जनरली ऐसे ख्वाबों की भी ताबीर नहीं होती जनरली, लेकिन बाद उसमें भी ताबीर निकल के आ सकती है।
تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ خواب جو ہے نبوت کے 40 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور مبشرات یا تو خوشخبری بن کے آتا ہے یا تو آپ کے لیے نصیحت کا پیغام لے کر آتا ہے۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، اس کے نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم کو سونے کی، جو اللہ تعالیٰ ہماری آنکھ بن کر کے ہم کو سلا رہے ہیں، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اگر مان لیجئے کہ ہم کو نیند آنے کا سسٹم اگر نہ ہوتا تو پریشان ہوتا انسان، دنیا میں جینا مشکل ہوتا۔ اور سائنسدان کہتے ہیں سب سے ڈیپ نیند اس کی ہوتی ہے جو خوابوں کے ساتھ سوتا ہے۔ تو بعض اوقات خواب کا آنا راحت والی علامت بھی ہے۔ خواب کا آنا مطلب ایک آدمی اتنا گہرا سویا ہے کہ اس کو خواب دیکھنے کا بھی موقع مل رہا ہے۔ تو بعض اوقات خواب اس کے لیے رحمت بھی بن کے آتے ہیں، لیکن بعض خواب اس کے لیے عذاب یا رہنمائی یا آنے والی مصیبت سے بچانے کے لیے راستہ ہوتا ہے۔ تو خواب کو معمولی سمجھ کر نہ ٹال دے، جلد سے جلد۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، صحیح بخاری کتاب الرؤیا والاحلام میں ہے، فجر کے بعد بیٹھتے تھے اور توجہ کے ساتھ سنجیدگی سے خواب غور سے سنتے تھے اور تعبیر بتایا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی رات میں دیکھا ہے، فجر کے قریب اگر دیکھا ہے، اکثر یہ خواب زیادہ آتھینٹک ہوتے ہیں، اکثر پورے ہوتے ہیں، تو کہیں بھول نہ جائے کیفیت بتانے میں، صفت بتانے میں، اس کا اسپیسیفکیشن بتانے میں۔ تو فجر کے بعد ہی ایسا کوئی سسٹم رہے تو اچھا ہے، مسجدوں میں علماء کے پاس جا کر بتا لیا جائے، جلد سے جلد بتا لے، کیونکہ جیسا سا وقت گزرتا ہے تو دھندلا پن ہونے کی وجہ سے آدمی غلط کا شکار، کیونکہ جو خواب دیکھا نہیں ہے وہ بتانا بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ تو جو ہے کوشش کرے کہ سنبھل کے بتائے، بتانے والا جھوٹا نہ بتائے، بولنے والا آدمی یہ دعویٰ کر دے بھئی یہی ہے، مت نہیں، یہ اندازہ ہے، تاکہ اکثر لوگ کیا ہے خواب کی تعبیر سنتے ہی بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ تو ہم کو واضح کر دینا چاہیے بھئی میں کوئی نبی نہیں ہوں، میں ایک عام انسان ہوں، لیکن میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ رول جو بتائے، جیسے خالد العنبری موسوعۃ الرؤیا والاحلام مکتبہ شاملہ میں ہے، اسی طرح انگلش میں ڈاکٹر بلال فلپ کی بھی کتاب بہت اچھی ہے۔ تو یہ کتاب اس میں صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین نے خواب کے تعبیر دی، اس کو انہوں نے جمع کر دیا۔ تو ایسے آپ کو ایک جگہ پر کتاب مل جائے گی انگلش میں، تو یہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے، پڑھنے کے لیے فائدہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ شیخ صاحب، کیا یہ کتابیں آن لائن اویلیبل ہیں؟ آن لائن فری ڈاؤن لوڈیبل ہے، آپ آرام سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، عربی میں ہے، اردو میں ہے، انگلش میں ہے۔ اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ کتابوں کا نام پھر سے دہرائیں تاکہ انہیں اس سے فائدہ مل سکے۔ شیخ خالد العنبری کی کتاب مجھے اچھی لگی، چھوٹی کتاب ہے حجم میں، موسوعۃ التفسیر الرؤیا والاحلام، الف سے لے کر یا تک۔ اگر آپ انڈا دیکھیں تو کیا مطلب ہے، مچھلی دیکھیں تو کیا مطلب ہے، اس سے ہم کو اندازہ ملتا ہے۔ آزاد دیکھیں تو کیا مطلب ہے، گائے دیکھیں تو کیا مطلب ہے۔ اور اکثر ڈاکٹر بلال فلپ حفظہ اللہ نے انگلش میں جمع کیا، انگلش میں بہت کم ہے ایسی کتابیں، تو انہوں نے کام یہ کیا کہ جو آلریڈی صحیح بخاری صحیح مسلم کتب سنہ میں جو آتھینٹک روایتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعبیرات ہو، صحابہ کے تابعین کے، اس کو جمع کرنے میں انہیں اتفاق کیا، کیونکہ جتنا بات کا زمانہ آتا رہے گا گارنٹی نہیں ہے کہ وہی تعبیر ہو، وہی انداز ہو، جتنا ہم کو پہلے کی تعبیر ملے گی اتنا اچھا رہے گا۔ تو یہ کتاب کی خوبی میں نے دیکھی کہ انہوں نے قدیم زمانے کے سندوں کے ساتھ خوابوں کے جو تعبیرات بکھرے ہوئے کتابوں میں جانا، اس کو ایک جگہ پر انہیں جمع کیا۔ انگلش میں تو ایک کتاب ہے، عربی میں خالد العنبری کی کتاب ہے، اردو میں پڑھنا چاہ رہے ہیں تو شیخ عبد الغنی النابلسی کی کتاب ہے تعبیر رؤیا احلام، خوابوں کی تعبیر پر، تو اردو کی بھی میں نے بتا دی، عربی کی بھی میں نے بتا دی، اور غالباً خالد العنبری کے کتاب کے ترجمے مختلف زبانوں میں ہو چکے ہیں، تو islamhouse.com پر کئی زبانوں پر کتاب ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہے۔ اگر آرٹیکل شیپ میں پڑھنا چاہ رہے تو www.askislampedia.com پر بھی کچھ انفارمیشن آپ کو ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ شیخ صاحب، ہمارے اس پروگرام میں ہم سوالوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ ہمارے ناظرین سوالات بھیجتے ہیں اسی میڈیم سے جو انٹرنیٹ کا میڈیم ہے، واٹس ایپ کے تھرو وائس میسیجز بھیجتے ہیں، ای میلز بھیجتے ہیں، اپنے سوالات بھیجتے ہیں، اور ہم نے پچھلے کئی ایپیسوڈز میں بھی وہ سارے سوالات رکھے آپ کے سامنے اور آپ نے الحمدللہ ان سب کا جواب دیا۔ ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے، میں اجازت چاہوں گا پلے کرنے کی۔ السلام علیکم شیخ صاحب، میں مشاہد بول رہا ہوں مراد آباد یو پی سے۔ میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ مجھے خواب آتے ہیں اور جو میرا گھر ہے وہ اکثر تعمیر ہوتے ہوئے میں خواب میں دیکھتا ہوں اور وہ کبھی مکمل نہیں ہوتا، اور کئی سال سے مسلسل یہ خواب آ رہے ہیں۔
کہ کسی نہ کسی وجہ سے وہ مکان رک جاتا ہے، یا تو کوئی مزدور گر کے مر جاتا ہے، یا تو پولیس آ جاتی ہے، یا تو کسی پڑوسی کی مخالفت کی وجہ سے رک جاتا ہے، یا ہم بھائیوں میں آپس میں اختلافات ہونے کی وجہ سے وہ مکان کی تعمیر رک جاتی ہے. اور مسلسل کئی سالوں سے میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں. میں آپ سے اس کی تعبیر جاننا چاہتا ہوں. یہ بھائی کئی سالوں سے یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ گھر بن رہا ہے لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ کام رک رہا ہے. کبھی پولیس آتی ہے، کبھی کوئی مزدور گر کے مر جاتا ہے، یا کبھی بھائیوں میں جھگڑا ہوتا ہے. تو اس کی تعبیر کیا ہو؟ یہ بھائی سے جنرلی ایسے سوالات آتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا حقیقت میں بھی آپ کا گھر ایسے ہی رکا ہوا ہے یا صرف خواب میں بتایا جا رہا ہے؟ اگر وہ کہیں گے ہم کو کہ نہیں حقیقت میں بھی رکا ہوا اور خواب میں بھی بتایا جا رہا ہے، لیکن ہماری توجہ بنانے کی تو نہیں ہے، لیکن خواب میں آ رہا ہے کہ بنانے کا ارادہ بھی ہو رہا ہے اور وہ رک بھی رہا ہے، جبکہ اکثر حقیقت میں کہ ہماری توجہ نہیں جا رہی کہ بنائے، لیکن خواب میں کیسا بتایا جا رہا ہے کہ ہماری توجہ بھی ہو رہی ہے، خواہش بھی ہو رہی ہے اور بننے میں رکاوٹ بھی ہو رہی ہے. تو اس کا ایک سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ واللہ عالم اس ایریے کے کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ یہ صاحب گھر بنائے. تو جادو کے قسم کیا ہوتی ہے، اس میں آدمی کے مائنڈ کو چلنے نہیں دیا تھا، ان کو چاہتے ہیں کہ آدمی کا ذہن ادھر نہ جائے. تو حقیقت میں وہ ذہن ادھر نہیں جا رہا ہے، جبکہ خواب میں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا نقصان ہو رہا ہے، تم اس طرف ذہن لے کر جاؤ، یہ جادوگروں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو خواب کیا ہے؟ رہنمائی کرتے ہیں، خواب بندے کو تکلیف سے باہر نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کھا کے بندے کا ذہن کھولنا چاہتے ہیں، مبشرات ہے، خوشخبری دینے والے ہوتے ہیں. تو اس خواب کی روشنی میں ان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی قریبی معالج کے پاس جائے یا گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھے آپ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یستطیعها البطالہ، کہ پورے جادوگر مل کے بھی سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ اس اطراف کے ایریے کے لوگ حسد کی بنیاد پر یا کوئی قریبی لوگ آدمی کا ذہن باندھ دیتے ہیں تاکہ اس سے زیادہ وہ نہ سوچے. تو ایسے اوپر سورہ بقرہ پڑھنے سے اس نیت بنا کر انما الاعمال بالنیات. ایک آدمی کہتا میں تو رات دن قرآن پڑھ رہا ہوں، مجھے الگ سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ رات دن تلاوت کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، علاج کی نیت سے نہیں. انما الاعمال بالنیات. اس لیے ہم سے کئی لوگ پوچھتے ہیں بھائی مجھ پر جن جادو کے حملے ہوتے ہیں، آپ قرآن پڑھنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں تو روزانہ قرآن پڑھتا ہوں. روزانہ آپ قرآن تلاوت کی نیت سے پڑھتے ہیں، علاج کی نیت سے نہیں، شفا کی نیت سے نہیں. انما الاعمال بالنیات. 2 رکعت آدمی فجر کی پڑھتا ہے فرض کی نیت سے تو معنی بدل جاتا ہے، سنت کی نیت سے پھر 2 رکعت پڑھتا ہے تو معنی بدل جاتا ہے. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو آپ سورہ بقرہ کو اس نیت سے پڑھے کہ خواب مجھے بار بار کیوں آ رہے ہیں. تو یہ بار بار خواب آنا ہائر پاسبلٹی ہے کہ کچھ جادو کے چانسز ہو یا نظر بد ہو، جن ہو، تبھی جا کے وہ خواب بار بار آتا ہے. تو بار بار آ رہا ہے تو اس پہ توجہ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ رہنمائی کرنا چاہ رہا، ہم رہنمائی نہیں لینا چاہ رہے. تو آپ سیلف کیا کیا کر لے سکتے ہیں؟ کھل کے سورے، آیت الکرسی. ویسے لوگ گھر کے بندش کے نام پر جادو کراتے ہیں، آ کر جو ہے اطراف میں کیلے مارتے ہیں، دھواں چھوڑتے ہیں، یہ سب ناجائز طریقے. جائز شکل کیا ہے بندش کے؟ آیت الکرسی پڑھنا ہے، کھل کے سورے پڑھنا ہے، گھروں میں نفلی نمازیں پڑھنا ہے، مسجد میں فرض نمازیں پڑھنا ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت پر بسم اللہ کہنا ہے، نکلتے وقت پر بسم اللہ کا لاک لگانا ہے، اس سے پورا گھر محفوظ ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات کیا ہے، وہم ہوتا ہے، جادو نہیں ہوتا، وہم ہوتا ہے. آدمی کا خود جو ہے ذہن کام نہیں کرتا، کوئی کچھ نہیں کرتا ہے، وہ آدمی کے ڈیسیشن غلط ہوتے. ایک اچھی خاصی پراپرٹی وہ آدمی نہیں بنا پا رہا ہے، تو خواب میں اس کو رہنمائی کی جا رہی ہے کہ بھائی بنا لو، یہ جو رکاوٹیں ہیں ختم ہو جائے، کرنے کی کوشش کرو. اب وہ ختم کیسے ہوں گے؟ آدمی کے اندر وہم بیٹھا ہوا ہے، آدمی سست ہو چکا ہے، سوچ نہیں رہا. تو وہم توڑنے کی بھی ایک دعا ہے، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. یہ دعا پڑھنے سے سارا وہم ٹوٹ جاتا ہے اور آدمی کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے. تو ایک وہم ہو سکتا ہے، جادو کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور حقیقت میں اس نے گھر بنا لیا ہے اور پھر بھی ایک خواب جو ہے نا آ رہا ہے کہ گھر بن گیا ہے، پھر رکاوٹ ہو رہی ہے، تو پھر کچرا خواب ہے، حقیقت میں تو نہیں ہے نا. حقیقت میں بن چکا ہے پھر بھی خواب. جیسے کئی لوگ کہتے ہیں میرے بچے بڑے بھی ہو چکے ہیں، شادی شدہ ہو چکے ہیں، پھر بھی میں دیکھتی ہوں کہ وہ بچے ابھی بچپن میں ہی ہیں اور مر رہے ہیں. تو ہم کہیں گے کچرا خواب ہے، شیطان چپ آپ کو پریشان کر رہا ہے. آپ تعوذ پڑھیے، کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے. اگر ریگولر دیکھ رہے ہیں تب تو وہ جادو ہے، جادوگر چاہ رہے ہیں کہ آپ کو تکلیف دے. ایسا کر تو آپ علاج کرائیے، یا تو علاج کرائیے یا تو سیلف رقیہ کریے. یہاں پر بھی بھائی سے یہ کہوں گا کہ آپ 2 میں سے ایک کام کریے کہ آپ علاج کرائیے اگر بہت زیادہ مشکلات ہو رہی، یا پھر آپ سیلف رقیہ کریے جو میں نے آپ کو بتایا.
جی الحمدللہ. جب آپ نے کہا کہ یہ بسم اللہ کا جو یہ لاک آپ کہہ رہے ہیں، اور خود کی حفاظت کے لیے اگر انسان تلاوت کرتا رہے، درود پڑھتا رہے، اس کے کتنے فوائد ہوتے ہیں سیلف رقیہ کے لیے؟ ایک مرتبہ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر میں رات میں اٹھوں، تہجد میں اٹھوں اور میں اپنا ٹائم کا ایک حصہ جو ہے نا میں درود پڑھنے میں لگا دوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنا تم ٹائم دو گے اتنا غم تمہارے زندگی سے نکل جائے گا. سبحان اللہ. اے اللہ کے نبی اگر میں آدھا ٹائم دے دوں تو کہا کہ تمہاری زندگی سے پھر اتنا ہی غم نکل جائے گا. اے اللہ کے نبی اگر میں پورا ٹائم خالی درود پڑھنے میں ہی لگا دوں تو کہا تمہاری زندگی سے پورا غم ہی نکل جائے گا. انشاءاللہ. تو درود کی یہ فضیلت ہے تو پھر تہجد کی کتنی فضیلت ہوگی، اس میں تو اللہ کا کلام ہی کلام ہوتا ہے. تو اس لیے درود کی، تہجد کی رات کے وقت پر کافی فضیلت آئی. سبحان اللہ. تو ہم اپنے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم شیخ، میں سہسوان سے یو پی سے بول رہا ہوں. شیخ میرا سوال ہے کہ اکثر میں خواب میں پانی دیکھتا ہوں، تو اکثر پانی کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر کیا ہے؟ پلیز وضاحت کریں. السلام علیکم. سبحان اللہ. تو بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ خواب میں پانی دیکھتے ہیں، کبھی سمندر کبھی ندی، تو اس میں الگ الگ تعبیر ہے کیا، یا پھر پانی کا ایک ہی جواب ہے؟ اکثر جو کامن جو ورڈز ہوتے ہیں، سمندر ہے، چاند ہے، سورج ہے، اس کی ایک تعبیر نہیں ہوتی. جی. اکارڈنگلی حالات کے حساب سے تعبیریں بدل جاتی ہے، اشخاص کے حساب سے، زمانے کے حساب سے، ٹائم کے حساب سے. ان کا علاج اگر چل رہا تو ان کا الگ ہوتا ہے، نہیں علاج کرنے والوں کا. تو بہرحال لیکن کامن یہ ہے کہ پانی اور سمندر سے جو تعبیر کی جاتی ہے کثرت علم. ماشاء اللہ. تو یہ کامن بتا ہے، لیکن اسپیسیفکلی بدل سکتا ہے. تو اس لیے ہم ان سے ذاتی زندگی اگر ہمارے سامنے ہوتے ہیں یا ہم سے ان کو انٹریکشن کا موقع ملتا ہے تو ہم کو کچھ سوالات کا موقع ملتا ہے. جب انٹریکشن کا موقع نہیں ہوتا ہے تو ہم جنرل بات ہی بتائیں گے. انٹریکشن کے موقع میں ہو سکتا ہے چیز بدل جائے بعض اوقات. جیسا کہ میں نے کہا نا اس سے پہلے علماء کرام کہتے ہیں اگر برے آدمی نے اذان دیکھی تو اس کا مطلب وہ چوری کے کیس میں پکڑا جائے گا. اگر اچھے آدمی نے اذان دیکھی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حج کو جائے گا. کتنا فرق ہو گیا دیکھیے. زمین آسمان. تو بالکل اسی طریقے سے کچھ لوگ جن کا علاج چلتے رہتا ہے اگر وہ پانی دیکھتے ہیں، پوزیس ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے پانی میں ڈوب رہے ہیں، سمندر میں ڈوب رہے ہیں، یا ایک اچانک دیکھتے ہیں کہ کشتی آئی ان کو بچا کر لے کے چلی گئی، اس کا مطلب نکلا کہ وہ جنوں کے عالم میں جو بھور میں پھنسے ہوئے اس میں سے بچ کے نکلیں گے انشاءاللہ. جیسا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں بچ کر نکل گئی. تو پانی ہے ادھر بھی، لیکن پانی کے ساتھ کشتی آ گئی. بعض وقت پانی کو وہ دیکھ رہا ہے اور پانی سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہا. اس کا مطلب نکلا کہ وہ کوئی عالم کے قریب ہے لیکن وہ عالم سے فائدہ نہیں اٹھا. دیکھنا کتنا فرق ہو گیا. ایک آدمی جو پانی لینے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ لے نہیں پا رہا، اس کا مطلب نکلا کہ اس کو کچھ رکاوٹ ہے علم حاصل کرنے کے لیے. اس کو چاہیے کہ وہ رکاوٹیں دور کرے. جیسے سب سے بڑی رکاوٹ علم کے لیے کیا ہوتی ہے؟ گناہ. گناہ اس کے رکاوٹ بن جاتا ہے. تو استغفر اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی للعاصی. میں نے امام وکیع سے کہا کہ میرا میموری پاور مضبوط کیوں نہیں ہے؟ تو کہا کہ تم گناہ کی جو ہے معافی مانگو اور گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ علم جو ہے اللہ کا نور ہے اور نور جو ہے گنہگار کو نہیں ملتا. یعنی بڑے علماء ہمیشہ شاگردوں کو نصیحت کرتے ہیں استغفار زیادہ کرو. استغفار کرنے سے میموری پاور زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں آدمی کے تعلم کے لیے. یہ فہم جو ہے علم کے لیے بہت اہم چیز ہوتا ہے. سمندر کا کامن معنی ہے علم ہے، دودھ کا کامن معنی ہے ایمان کی بڑھوتری. زیادہ میں نے علم لیا. سمندر کا ایک معنی بعض اوقات ایمان بھی آتا ہے، تو اکارڈنگلی اس کا معنی. تو اس میں انہوں نے جھرنے کا بھی ذکر کیا ہے. جھرنے کا ہے، اور انہوں نے دریا کا ذکر کیا، پہاڑ کا ذکر کیا. پہاڑ کا مطلب ہے اونچائی، یعنی کہ اللہ عزت کی اونچائی دے گا. اگر پہاڑ سے نیچے گر رہے ہیں مطلب نکلا کہ بہت جلد ان کا شاید کچھ مذاق اڑنے والا جس کی وجہ سے عزت گر جائے گی، تو لہذا پناہ مانگے تاکہ وہ کیفیت نہ پیدا ہو. یا اگر وہ کچھ ایسا کام کر رہے جس کی وجہ سے فیوچر میں ذلت ہونے والی ہے تو وہ کام فوراً چھوڑ دیں. اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑ پر بڑی آسانی سے چڑھ رہے ہیں مطلب ہے کہ بہت جلد ان کو ترقی ملنے والی ہے. اگر پہاڑ پہ بڑی مشکل سے چڑھ رہے ہیں مطلب ان کو بڑی تکلیفوں کا سامنا کرتے ترقی ملے گی. مطلب کیا ہوتا ہے اس کا رہنمائی میں؟ تم دعائیں کر لو اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. اب مان لیجئے اب چونکہ ہم کئی ہفتوں سے خواب کے اوپر معلومات دیتے آ رہے ہیں، اب ایک آدمی کہے مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا اور
خواب بھی سمجھ میں نہیں آ رہے, میرے حالات پورے خراب ہے شیخ, اب میں اس کو بدلنا چاہ رہا ہوں. اب مجھے کچھ سمجھ میں آیا, اتنی باتیں آپ نے جو کہی وہ یاد نہیں ہے, پورے ایپیسوڈ ہو سکتا نہ سنے ہو, انفارمیشن جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہی, یا تعبیر دینے والا آدمی دعویٰ کر رہا ہے لیکن وہ دعویٰ ہو سکتا ہے کہ میچ نہیں کھا رہا ہے, کنفیوژن ہے. تو کیا کروں؟ ساری چیزیں چھوڑ کر ایک دعا کو پکڑ لیجئے, وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. علماء کہتے ہیں حولہ مانے پلٹنا, حالات پورے پلٹ کے فیور میں آ جائیں گے, اور پھر اچھے حالات بن کر وہ اچھے کام کرنے لگے گا, اس کی قوت بھی اللہ دے گا. پلٹنے والا بھی کون ہے؟ برے حالات سے اچھے حالات پلٹنے والا بھی اللہ ہے, اور اچھے حالات میں اس کو ثابت قدم رہتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانے کی طاقت دینے والا بھی کون؟ اللہ ہے. تو برائیوں سے پلٹنے کی طاقت اور اچھائیوں پہ قائم رہنے کی طاقت اللہ سے مانگ لیجئے, آپ کے حالات پورے بدل جائیں گے انشاءاللہ. کم سے کم یہ دعا کر لیجئے, انشاءاللہ حالات پورے درست ہو جائیں گے. سبحان اللہ. ناظرین, آپ لوگوں نے سنا کس انداز میں ہمارے شیخ صاحب نے سارے جواب دیے ہیں, اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا کتنا فائدہ ہے. ناظرین, ہم اس پروگرام کو آگے بڑھاتے لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. ہم اس پروگرام کو یہاں پر ہی اختتام پذیر کرتے ہیں. آپ کے اسکرین پر اس وقت ایک نمبر آ رہا ہے, آپ اس پر میسج بھیج سکتے ہیں, واٹس ایپ کے تھرو وائس میسج بھیج سکتے ہیں, اور ای میل بھی کر سکتے ہیں دیے ہوئے ای میل آئی ڈی پر. اور شیخ صاحب اور مجھے اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.